नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नूरे सहर सहरी ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान फैसल अली बलोच आपके दरमियान मौजूद है। आपकी मोहब्बतों और आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। हम मुसलसिल AY मार्केटिंग M5 कलाम न्यूज़ पर देख रहे हैं। आपके फीडबैक को और आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही मेट्रो 1 पे आपकी लाइव कॉल्स का आना ये हमारे लिए बाइज़े मुसरत है। तो नाज़रीन कराम, हम चले थे इस सेगमेंट पर जिसका नाम है इल्म आगाही, जिसका मौजू है नुज़ूल कुरान, और जिसमें हम बात कर रहे हैं कुरान और अबलाग। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसरीन साहिबा, जो कि मुसन्निफ़ा हैं। रब की का पैगाम, उसके महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, और हम उनसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहिबा, ये जो अबलाग है इसमें जो गुफ्तगू है, क्या वो गुफ्तगू भी अबलाग है? और क्या उस गुफ्तगू में ज़बान का कोई अमल दखल है तहज़ीब के हवाले से? और दो लोगों की जो गुफ्तगू है लोगों के दरमियान में, उनमें क्या फ़र्क है? डॉक्टर साहब, इस पर एक मुफस्सिल आपसे मैं चाहूँगा कि आप जवाब दें। हमारे लोग इस सेगमेंट को बहुत पसंदीदगी से आजकल देख रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मैसेजेस आते हैं डॉक्टर साहब, तो हम उन सब के शुक्रगुज़ार भी हैं, और आप यकीनन इस सवाल का जवाब भी देंगे डॉक्टर साहब। अच्छा, आपने एक तो ये पूछा कि क्या गुफ्तगू भी इब्लाग है, जी जी, और इससे जुड़ा हुआ दूसरा आपका हिस्सा ज़बान के हवाले से, ज़बान और साथ ही दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू करना। असल में पहला इब्लाग ही गुफ्तगू है जी, जो घर से शुरू होता है। बच्चा वो माँ तुतला कर और बच्चे की ज़बान में उससे बात करती है, बच्चे के मेंटल लेवल पर आकर बात करती है, ताकि बच्चा उससे एसोसिएट करे माँ को अपने साथ। इसलिए पूरी दुनिया में ये है कि तालीम माँ की ज़ुबान में, मदर टंग, बिल्कुल आपने कभी नहीं सुना होगा मदर टंग, यानी जिस ज़बान में माँ बच्चे से बात करती है। हमने इसको, हमारे कॉम्प्लेक्सेस इतने बढ़ गए थे, मैं अब पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करूंगी, कि हम समझते हैं कि जो अंग्रेज़ी है ना, उसमें बात करने से एक तो हम पढ़े लिखे नज़र आएंगे, और अभी एक स्कूल टीचर ने इंतहाई काबिल शर्म हरकत की, आपने पढ़ा होगा और टीवी पे भी देखा होगा कि उसने एक बच्चे को स्टिग्मा लगा दिया, काले रंग का उसके ऊपर, कि तुम उर्दू में बात क्यों कर रहे हो, और उसको बाहर खड़ा रखा। मैं अगर उस मैनेजमेंट में होती उस स्कूल की, तो मैं उन्हीं बच्चों के सामने उस टीचर की इंतहाई इंसल्ट करके बाहर निकालती, ताकि आइंदा वो कहीं पढ़ाने के लायक, यानी वो डिजर्व ही नहीं करती कि वो टीचर कहलाए। ठीक है, बहरहाल ये एक आइडियलिज्म है। जी हाँ, ज़हनी गुलामी, ज़हनी नहीं, मेरे लिए कि ये आइडियलिज्म है, मुझे मालूम है ऐसा कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। ना उस टीचर को निकाला जाएगा, मैनेजमेंट उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, और ना वालिदैन के एहसास कमतरी जो है, जिसकी वजह से वो महंगी तालीम को क्वालिटी एजुकेशन समझने लगी हैं, एक्सपेंसिव एजुकेशन को, जिसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं ये दो स्कूलों को करार देती हूँ, जिनका कल्चर जो है इंग्लिश मीडियम कॉम्प्लेक्स है, इससे शुरू होता है। और मैं इस पर काफ़ी बात भी कर चुकी हूँ कि ये हम जो गुफ्तगू का जो सलीका होता है, तहजीब ज़बान हम जिसे कहते हैं, तो एक तो होती है स्ट्रीट लैंग्वेज, बाजारी, माफ़ कीजिएगा, जो बाजारी ज़बान हम जिसे कहते हैं, जो सड़कों मोहल्लों में दुकानों पे बोली जाती है, और एक ज़बान वो होती है जो जिसे आप तहजीब ज़बान कहते हैं, महज़्ज़ब ज़बान कहते हैं, वो घर से ही आती है। लिहाजा गुफ्तगू जो है वो पहला इब्लाग है। और जिस ज़बान में वालिदैन, अगर वालिदैन खुद खड़े होकर नौकरों को गंदी गालियाँ दे रहा है बाप या माँ दे रही है, ठीक है, और वो देख रहा है अपने घर में कि जितने घर के लोग हैं वो नौकरों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उसके बाद एक वक्त आता है जब नौकर आपस में एक दूसरे के साथ, फिर आप देखते हैं आप अपने हमसायों के साथ किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चा ये देखता है ना, तो बच्चा वही ज़बान सीखेगा ना, फिर वही तहजीब सीखेगा ना, वो उसी बदतमीज़ी को तू तड़ाक, ठीक है ना, इन्हीं सब चीज़ों को वो ज़बान समझेगा। उसके नज़दीक वो बुरी ज़बान नहीं होगी, वो तो सीख ही वही रहा है ना, तो वो समझता है यही ज़बान है। जब वो स्कूल से निकलकर, घर से निकलकर स्कूल जाता है, वहाँ उसको एक डिफरेंट ज़बान सीखने को मिलती है। मैं आज की बात अगर करूं तो वो उसको मिक्स्ड लैंग्वेज कुछ मिल रही है, कुछ अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं और कुछ वो अल्फाज हैं जो आजकल हमारे टेलीविज़न पर बोले जा रहे हैं, ख़ास तौर पर
پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیا نے زبان کو بگاڑنے میں جتنا گندا رول پلے کیا ہے اور کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ پیسے بہت آگے ہیں. بالکل. جس کے پاس کالا پیسہ ہے اس کو وائٹ کرنے کے لیے اس کو میڈیا کے نہ سپیلنگ آتے ہیں نہ اس کو معنی پتہ ہے, وہ ایک چینل کھول کر بیٹھ گیا ہے چونکہ وہ اس کے وہ فائدے دیکھ رہا ہے کہ وہ حکومتوں کو بلیک میل کر سکے گا, اس کو اشتہار ملیں گے گندگی دکھانے پر, اور جس طرح کہ وہ دیکھے گا پڑوسی ممالک کا. تو دیکھیے اس میں ایک بہت جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان جو ہے, جو اس کمپلیکس میں مبتلا تھا کہ ہمارا سرکاری ٹی وی جو ہوتا تھا پی ٹی وی, اس نے کیا کام کیا تھا کہ وہ پورا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ٹرینڈ سیٹر بن گیا تھا. ان کا دوردرشن بعد میں آیا ہے, پی ٹی وی پہلے سے تھا, تو وہ ہماری اچھی چیزیں اٹھا کر لے گئے اور وہ اس کو دوردرشن پہ دکھاتے ہیں. اور جو ان کی غلاظتیں تھیں ان کے معاشرے کی, جو ان کے یہاں ہوتی بھی نہیں ہیں, انہوں نے ہمیں خراب کرنے کے لیے فلموں کے ذریعے, پہلے وی سی آر کے تھرو, اس کے بعد اپنے ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں انہوں نے یہ سب کرنا شروع کیا. اور سونیا گاندھی نے کیا کہا تھا کہ ہمیں تو پاکستان کے ساتھ اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے تو کر دیا جو کام کرنا تھا. ان کی یوتھ اور ویمن, یہ دو معاشرے کے جو حصے ہیں نا, یہ جو بچے یعنی کہ نوجوان جن کا بار بار جن کو ایڈریس کر رہے ہیں, اور ویمن عورت, ان کو خراب کر دو بس, باقی تو اللہ خیر صلی اللہ, سب کچھ خود ہی خراب ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑا ہی پلان ان کا منصوبہ جو تھا, یہ ایک اسٹریٹجی انہوں نے بنائی, حکمت عملی تیار کی, اور اس کے تحت انہوں نے ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری ریاست کے اندر چھلانگ لگائی, پینیٹریٹ کیا اپنی لینگویج کے ذریعے. آدھے سے زیادہ سنسکرت کے, جس ان گندوں یہ بھی نہیں ان کو پتا کہ سنسکرت کیا ہے اور ہندی کیا ہے. ہندی تو وہی ہے جو ہم بولتے ہیں, اردو کہتے ہیں ہم اسے, اور وہ اسے ہندی کہتے ہیں. اصل زبان جو ہندوستان کی, بھارت کی زبان جو ہے, بھارتی زبان جو ہے, وہ ہے سنسکرت. سنسکرت کے سینکڑوں الفاظ میں دیکھ رہی ہوں ہمارے ٹیلی ویژن کے نیوز اینکر, ہمارے دوسری اینکر, خواتین خاص طور پہ, یہ ساری یہی زبان استعمال کر رہی ہیں, یہاں تک کہ حلیے تک ان کے, آپ نے دیکھا ہوگا دوپٹہ غائب ہو چکا ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے. پی ٹی وی میں تو ایسا نہیں تھا. پی ٹی وی میں آپ کو بغیر دوپٹے کے کوئی عورت نظر ہی نہیں آتی تھی. یہ ضروری نہیں کہ اس نے سر پہ لیا ہوا ہو یا اس نے شٹل کاک برقع پہن لیا ہو جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں شروع ہوا. مطلب ہم لوگ 2 ایکسٹریم پہ رہتے ہیں, 2 انتہاؤں پہ, یا تو سارے کپڑے اتار دو یا بالکل برقع پہنا دو. ہم بیلنسڈ سوسائٹی ہی نہیں رہے نا. اگر ہم ایک متوازن سوسائٹی ہوتے تو وہ اس کی ریفلیکشن ہمیں اپنے ٹی وی پہ بھی نظر آتی. بہرحال پی ٹی وی میں یہ سب نہیں تھا, لیکن افسوس صد افسوس, اس سے زیادہ بڑا المیہ کوئی نہیں ہو سکتا ہماری ابلاغی صورتحال پر کہ ہمارا سرکاری ٹی وی انتہائی گھٹیا درجے کے کمرشلزم کا اور اس غلاظت کا شکار ہو چکا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کی میڈیا کو اچھی چیزیں سکھاتے, انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کی بری چیزیں اپنے ہاں شروع کر دی ہیں. اینی یہ صورتحال ہے آپ کے ابلاغ کی. لیکن آپ نے گفتگو کی بات کی تھی, گفتگو ہی سب سے بڑا ابلاغ ہے بیسیکلی, تو چونکہ اس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا نا, اور انڈائریکٹ کمیونیکیشن اسی کو کہتے ہیں, اسی میں آپ سیکھ لیتے ہیں. بالکل, بری چیزیں بھی سیکھ سکتے ہیں, اچھی چیزیں بھی. ناظرین کرام, ڈاکٹر صاحبہ نے بہت سیر حاصل گفتگو کی جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ گفتگو جو ہے یہی ابلاغ ہے. دیکھیں, گفتگو جب ہم 2 فرد آپس میں کرتے ہیں تو اس میں باڈی لینگویج, فیس ویلیوز, ہمارے آئی کانٹیکٹس اور زبان کا استعمال, یہ تمام چیزیں مل کر ایک گفتگو کا حسن ترتیب دیتی ہیں. اور یہی وہ ابلاغ اور وہ وسیلہ ہے جو ایک بات کو دوسرے تک پہنچا سکتا ہے. ہم اس بات کو, اچھی بات کو اگر غلط انداز سے کہہ دیں گے تو وہ نیگیٹیوٹی میں چلی جائے گی, اور غلط بات کو پیارے انداز میں کہہ دیں گے تو وہ پازیٹیوٹی بن جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ ابلاغ, میڈیا یا وسیلہ وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کے دل میں اپنا آپ کا گھر بنا دے. تو ہمیں وہ گھر بنانا ہے, وہ پازیٹیوٹی سے ہوگا. دوسروں کی غلط چیزوں کو اپنانے کی جگہ ہم اپنی اچھی چیزیں انہیں دے دیں, اور تاکہ ان کو بھی صحیح سمت لایا جا سکے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انگلی ان پر نہیں, اپنے اوپر اٹھائیں اور اپنے آپ کو صحیح کریں. تو ہم نور سحر ٹرانسمیشن کے اس سیگمنٹ علم و آگاہی کے اس موضوع نزول قرآن کے عنوان قرآن اور ابلاغ سے اب میں
فیصل علی بلوچ اور ڈاکٹر نسرین صاحبہ جو ہماری مہمان ہیں اور ہماری خاص مہمان ہیں یہ سیگمنٹ ہماری ٹرانسمیشن کی جان ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین، پھر ملیں گے. السلام علیکم، اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نور سحر، اور اس کے ساتھ ہی ہم بتاتے چلے کہ ہمیں جوائن کیا ہے محمد شایان شیخ نے، اور ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ کس چیز پر بات کر رہے ہیں. جی السلام علیکم، کیسے شایان؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. جی آج کس چیز پر آپ بات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وبارک وسلم. آج جس پر ہم بات کریں گے، جس موضوع پر، وہ ہے ناشکری. یہ جو ناشکری ہے وہ ہے شکر کی ضد، اور ہر وہ شے کہ جس کا شکر ادا کر سکتے ہیں اور جن کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس چیز کا شکر نہ کرنا، یہ ناشکری کہلاتی ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرو. اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں اور بے انتہا نعمتیں ہیں جو کہ بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. مگر پھر بھی اللہ رب العزت کی اتنی بابرکت نعمتوں کے باوجود انسان کے اندر ناشکری کا پہلو پایا جاتا ہے. اور یہ ناشکری ہمارے اندر اس وجہ سے کریٹ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ہم رب تعالیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کے احکامات کی پیروی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور ناشکری کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں فیصل بھائی کہ اچھا یہ جو ناشکری ہے اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. اچھا اس کی ایک صورت تو یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ناشکری کرتا ہے اپنے اعضاء کی بنا پر کرتا ہے. مطلب اللہ رب العزت نے اس کو جو اعضاء دیے ہیں، اس کو اگر وہ اس کی اطاعت کے مطابق گزارتا ہے، اس کی فرما برداری کے مطابق گزارتا ہے، تو وہ اس کا شکر ادا کر رہا ہے. اور اگر یہی اعضاء کو اس کی نافرمانی میں گزار رہا ہے تو اس کی ناشکری ادا کر رہا ہے. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ جیسی نعمت عطا کی ہے. اگر یہ ہاتھ ہمیں رب تعالیٰ کی بابرکت نعمتوں کی طرف اٹھتے ہیں، لوگوں کی مدد کے لیے، دینے کے لیے اٹھتے ہیں، تو یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ہم ان ہاتھوں کے ذریعے. اور اگر یہ ہاتھ کسی غلط کام کے لیے اٹھتے ہیں، ناپ تول میں کمی کے لیے اٹھتے ہیں، یا پھر کسی کو غلط کام میں ناحق مارنے کے لیے اٹھتے ہیں، تو یہ اللہ کی ناشکری ادا کر رہے ہیں ہم اپنے اعضاء کے ذریعے. اور پھر اسی طرح ناشکری کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ مال و اسباب کی وجہ سے انسان ناشکری کرتا ہے. مثال کے طور پہ انسان اپنے اندر یہ گرج اپنے اندر کریٹ کر لیتا ہے خود سے کہ اللہ رب العزت نے اس کو تو اتنا مال دیا ہے، اس کے پاس تو بڑے نوکر چاکر ہے، میرے پاس جو ہے وہ اچھے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، لائف سیٹل ہے، اور میں جو ہوں بامشکل 2 وقت کی روٹی کھاتا ہوں. یعنی اس کے پاس اتنا عالی شان بڑا گھر ہے لیکن میرے پاس جو ہے چھوٹا سا گھر ہے. تو آپ یہ دیکھیں، میں ناظرین یہ پیغام دینا چاہوں گا، یہ جو آپ کا چھوٹا سا گھر ہے نا، یہ کسی بے گھر کا خواب ہے. یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جس کو ہمیں شکر ادا کرتے ہوئے سمجھنا چاہیے. اور پھر تیسری صورت ناشکری کی یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کے اقتدار اور منصب سے انسان جیلس ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کے اسٹیٹس کو دیکھتا ہوا کہتا ہے اس کے پاس تو نوکر چاکر ہے، کار میں آتا ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، اور میرے پاس ہے کہ موٹر سائیکل ہے. بعض اوقات میں چنچی میں بھی سفر کر رہا ہوتا ہوں، ٹریولنگ کر رہا ہوتا ہوں بائک کے ذریعے. تو یہ تمام ناشکری کی صورتیں ہیں جس کے ذریعے رب تعالیٰ کا بندہ ناشکر بن جاتا ہے اور وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر مردود ہوتے ہوئے چلا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں فیصل بھائی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناشکری میں سب سے بڑا جو رول پلے کرتی ہے وہ ہماری نفسانی خواہشات ہے. وہ کسی نے بہت خوب کہا کہ انسانی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھر سکتا کیونکہ اس کے اندر ناشکری کا چھید ہوا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، ناشکری کیا چیز ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا. کہتا ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ تمہیں واقعی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ دیا؟ تو بزرگ نے کہا، وہ کہتا ہے بزرگ کو، جی ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا. بزرگ نے کہا کہ تم ایک کام کرو، مجھ سے 2 لاکھ روپے لے لو اور اپنی ایک آنکھ دے دو. اس نے کہا کہ میں اگر آپ کو آنکھ دے دوں گا تو یہ جو رب تعالیٰ نے اتنی حسین کائنات بنائی ہے تو میں اس کو دیکھوں گا کیسے؟ بزرگ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تم مجھے آنکھ نہ دو، تم مجھ سے 2 لاکھ روپے مزید لے لو، تم اپنی زبان مجھے دے دو. کہا کہ اگر حضور میں آپ کو زبان دے دوں گا تو جس طرح میں آپ سے ابھی کلام کر رہا ہوں تو محو گفتگو کیسے ہوں گا، آپ سے گفتگو کیسے کروں گا؟ کہا کہ پھر کوئی بات نہیں، تم مجھ سے 2 لاکھ لے لو، زبان نہ دو، آنکھ نہ دو، اپنا ہاتھ دے دو. کہا کہ اگر میں آپ کو ہاتھ ہی اپنا بیچ دوں گا، سیل کر دوں گا، تو پھر میں اپنا ہاتھ کا استعمال کس طرح کروں گا، کھاؤں گا پیوں گا کیسے؟ بزرگ اس کو اسی طرح اس کے تمام آرگنز گنواتے گئے اور کہا کہ تم تو اتنی بڑی لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو اور پھر بھی کہہ رہے ہو کہ بھائی، پھر بھی کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ نہ دیا. تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. اور قرآن بھی اس بات کا اعلان کر رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو کبھی کاؤنٹ نہ کر سکو گے. تو یہ ناشکری کی جو علامت ہے نا، اچھا ناشکری جو ہے نا عذاب کا باعث بنتی ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت انسان کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، جب تک وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو مزید عطا فرماتا ہے.
جب وہ اس کی ناشکری کرتے ہیں اللہ رب العزت پھر اس کو عذاب کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے. اور اچھا اس کے برعکس دیکھیں کہ شکر ادا کرنے والی کی فضیلت کیا ہے. آج ہماری سوسائٹی کا ماحول کیا ہے, مہنگائی کا بحران ہے, ہر طرف سے لوگ پریشان ہیں, مہنگائی کا بازار گرم ہوا ہوا ہے, لوگ پریشان ہیں, لوگ کہتے ہیں رزق کی کمی ہے, مال و دولت کی کمی ہے, اور شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کے لیے میں ایک حدیث سناتا ہوں, لطف اندوز ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی تھوڑے دیے پہ جو شخص راضی ہو گیا, بروز قیامت اللہ رب العزت اس کے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے گا. یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے بائی دا ٹنگ آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کہ بروز قیامت نامہ اعمال میں اگر نیکیاں کم ہوں گی, تم دنیا میں رب تعالیٰ نے رزق کم دیا تو تم اس پہ راضی ہو گئے تھے, شکوہ شکایت کا تم نے اپنی زبان پہ نہیں لائے تھے, اللہ رب العزت آج تمہارے اعمال پہ راضی ہو گیا. اور آخر میں ایک بات کو سمیٹتے ہوئے اپنی بات یہ مکمل کروں گا کہ جو ناشکری ہے, اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہے نا, تو ہم شکر ادا کریں گے. بات یہ ہے کہ آج ہماری سوسائٹی کا عالم یہ ہو گیا ہے, ہم رب تعالیٰ کا شکر بھی نا اس کی ناشکری ادا کر کے کرتے ہیں. فیصل بھائی دیکھیں کہ اگر ہمارے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے, لوگ کیا کہتے ہیں, یار بیٹی رحمت ہے. اب بجائے اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرنے کے کس طرح کریں گے, بڑا ایونٹ رکھیں گے, اس کے اندر رقص و سرور کی محافلیں سجائی جاتی ہیں اور کہتے ہیں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے, بیٹی کی رحمت دی ہے. یہ کس طرح شکر ادا کر رہے ہیں کہ یعنی رب تعالیٰ کی نعمت کا شکر بھی اس کی ناشکری سے ادا کر رہے ہیں. اور آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آج ہم سب کو ضرورت اس عمل کی ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار بندے بن جائیں. اور حقیقتاً اس کا علاج یہ ہے کہ اب ناشکری دور کیسے کریں. اس کا علاج, بہترین جو علاج علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. اگر کسی کے پاس کار ہے تو وہ اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھے کہ بھائی میرے پاس مرسیڈیز آ جائے, کرولا آ جائے, نہیں, وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے کہ یار اس کے پاس تو موٹر سائیکل ہے. اگر موٹر سائیکل کی سہولت موجود ہے تو آپ سائیکل والے کو دیکھیں. اگر سائیکل والا دیکھ رہا ہے کہ بھائی وہ سائیکل پہ جا رہے ہیں تو وہ پیدل چلنے والوں کو دیکھیں. پیدل چلنے والا دیکھے کہ بھائی وہ جو معذور ہے. آپ اس چیز کو اگر سمجھ لیں گے, یہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ, کہ جب ہم ان تمام چیزوں کو سمجھ لیں گے تو ہم ناشکری کی جو پہلو ہے یہ ہمارے ذہن سے بالکل نکل جائے گا. تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں ناشکری سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے اور شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار فرمائے. ناظرین کرام, فبی ای آلاء ربکما تکذبان, تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب ہم نعمتوں کو جھٹلانا چھوڑ دیں گے اور شکر کی طرف چلے جائیں گے تو یقیناً ہم ناشکری سے بچیں گے. اس نے اتنا کچھ ہمیں عطا کر رکھا ہے, بس ہمیں شکر ادا کرنا ہے, اور دیکھتے جائیے اس میں اضافہ کیسے ہوتا چل جائے گا, اس کی برکتیں کیسی بڑھتی چلی جائیں گی. ناظرین کرام, یہ آج کی جو رحمتوں بھری محفل ہے, اتنی خوبصورت محفل کو میں چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کریں سید خالد حسین صاحب. میں گزارش کروں گا کہ ایک ہدیہ نعت. پیر نصیر الدین بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی شہادت حاصل کر رہا ہوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد, دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا, دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا, عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا, عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا, وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا, ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا, ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا. اور ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی, ہم کو جزا
کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، روشن رہے گا داغ فراق شہ امم، روشن رہے گا داغ فراق شہ امم، یہ وہ چراغ ہے جو بجھایا نہ جائے گا، یہ وہ چراغ ہے جو بجھایا نہ جائے گا، مانے گا بات کی خدا حشر میں مانے گا بات کی خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ رحمتوں سے بھری محفل اس رات میں ہم سمیٹ رہے ہیں اللہ کی وہ برکتیں اور وہ نعمتیں جس کے یقیناً تمام مومنین حقدار بھی ہیں، اللہ پاک کے پاس نوازنے میں کوئی کمی نہیں۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارا انتظار کیجئے، کہیں مت جائیے گا، بس فوری حاضر ہو رہے ہیں۔ سحر، اور آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نور سحر، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس تشریف فرما ہے محمد عمران آوان صاحب، ان سے درخواست ہے کہ وہ نعت کے اشعار پیش کریں۔ جی عمران صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت نعت کے چند اشعار آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر۔ در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، اور در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں، در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو
کہ غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے، غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے، اور نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں، نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں، کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، اور تم ہی بناؤگے بگڑی سعید کی آقا، تم ہی بناؤگے بگڑی سعید کی آقا، کہ تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جد وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا میرے آقا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال میرے آقا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، آقا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، دل روندا ہے جان دینے جد لوگ مدینے نو
आका दिल रोंदा है, 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 आका दिल रोंदा है। जान देने जद लोग मदीने नो हुण सानू भिया आका, हुण सानू भिया आका दरबार विखा देना, हुण सानू भिया आका दरबार बुला लेना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। नाज़रीन, जो मेट्रो वन न्यूज़ और AY मार्केटिंग से पेश की जा रही है, हम अब एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, जिसमें उसके बाद हम मज़ार फजर पर आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तो हमें देखते रहिए। नाज़रीन करम।